बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। उस ज़माने में नमरूद नाम का एक काफिर बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी जनता के साथ इंसाफ करता और उन पर बहुत खर्च करता था। एक ज़माने के बाद वो शैतान के फंदे में आ गया और फिर हुकूमत करते करते वो खुदाई का दावेदार हो गया। अपने बुत बनवाकर इबादत खानों में रखवा दिए। जनता को ये हुक्म दे दिया कि वो उसके आगे सजदा करे। एक दिन उसके शहर के कुछ जादूगर उसके पास आए और कहने लगे कि ऐ बादशाह सलामत, इस साल इस शहर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत और आपके दीन दोनों को तबाह करके रख देगा। नमरूद ने जब ये सुना तो वो बेचैन हो उठा और उसने दरबारियों को हुक्म दिया कि इस साल जितने भी लड़के पैदा हो उन सब को कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उनकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई और रात के अंधेरे में इस बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चली गई। लड़का बहुत खूबसूरत था। माँ की ममता जागी और वो उसे सीने से लगाए इधर उधर जाने लगी। सामने एक नहर दिखी, उसी के पास एक गुफा थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इस बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और रोते हुए उसे उसी गुफा में छोड़कर घर की तरफ चल पड़ी। अपने इस लड़के को देखने के लिए वो रोजाना उसी गुफा में आती और लड़के को जिंदा देखती तो आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। वो देखती कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पीते हैं। अल्लाह का ऐसा करिश्मा देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ हैरान रह जाती है और फिर अपने बच्चे को उठाकर गले से लगा लेती है, दूध पिलाती है और फिर रोती हुई घर को वापस आ जाती है। इस तरह जब भी मौका मिलता तो बच्चे को दूध पिलाकर वापस लौट आती और जब कभी भी माँ के पहुँचने में देर हो जाती तो हज़रत इब्राहीम अपना अंगूठा ही चूस कर अपना पेट भर लेते। सच तो ये है कि माँ का दूध पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना जिसने पैदा किया था वही उन्हें अपनी निगरानी में खिला पिला रहा था। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन में इतना बढ़ते थे कि दूसरे लड़के उतना एक हफ्ते में इतना बढ़ पाते हैं, और वो एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते कि दूसरे लड़के उतना एक महीने में बढ़ पाते, और एक महीने में वो इतना बढ़ जाते कि दूसरे एक साल में इतना बढ़ पाते। इस तरह दूध पीने की मुद्दत भी गुजर गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में कुछ सूझबूझ पैदा हुई तो एक रात में अपनी अम्मी से पूछने लगे, क्या इस गुफा के बाहर भी कोई दुनिया है? माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन दुश्मनों के डर से तुम्हें यहाँ छिपा रखा है, वरना अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ, अब मुझे इस गुफा से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ घुटन महसूस होती है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस गुफा से बाहर निकल आए। रात में आसमान पर चमकते सितारों को देखा तो बोले, यही मेरा रब है। लेकिन जब वो डूब गए तो फरमाया, मैं डूबने वालों को अपना रब नहीं बनाता। फिर जब चमकते चांद पर नजर पड़ी और उसकी चांदनी में उन्हें मजा आया तो फरमाया, यही मेरा रब है और इसी से मैं दिल लगाऊंगा। लेकिन जब वो भी डूब गया तो उसके रब होने का यकीन भी खत्म हो गया। जब सुबह हुई और सूरज की किरणें फैल गई तब बोले, यही मेरा खुदा है, यही सबसे बड़ा है, इसकी रोशनी सबसे तेज है। लेकिन जब सूरज भी डूबने लगा तो हज़रत इब्राहीम सोच में पड़ गए और बोले, अलावा उस खुदा के जो बेमिसाल और बेजवाल है, मैं किसी पर यकीन नहीं करता। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी माँ घर लाई और तमाम बातें उनके बाप आज़र को सुनाई। आज़र अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए,
لیکن جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور ان کے پوجنے والوں پر لعنت بھیجنی شروع کی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم نڈر ہو کر گئے اور قاعدے کے مطابق نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے بہت غصے سے کہا، تو نے مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا، تیرا خدا کون ہے اور کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی کسی کو بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں، اسی لیے ان سب کا خدا میں ہوں۔ پھر اس نے 2 ایسے قیدیوں کو بلوایا جنہیں سزا میں قتل کرنا تھا۔ ان میں سے ایک قیدی کو اس نے مروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے کہا، دیکھو ابراہیم، میں نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو مار ڈالا۔ اب دیکھو، لوگوں کو زندگی اور موت دینا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود، میرا اللہ سورج کو روزانہ پورب سے نکالتا ہے، اب اگر تو سچا ہے تو اس سورج کو پشچم سے نکال کر دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر نمرود اور اس کے درباری ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے پوچھا، اے والد، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اور رات دن ان کے آگے سجدے کرتے ہو؟ آزر نے کہا، اے ابراہیم، یہی ہمارے خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے والد، کیا آپ ایسے پتھروں کی پوجا کرتے ہو جن کے نہ کان ہیں نہ آنکھیں اور جو نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان؟ آزر نے لاجواب ہو کر کہا، اے ابراہیم، اگر تو ہمارے خداؤں کو نہیں مانے گا تو بہت سخت سزا پائے گا اور لوگ تجھے پتھروں سے ماریں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں گے کہ ان بتوں کو لوگوں کے اچھے برے کی کچھ خبر نہیں اور ان کے پوجنے میں کسی کو کچھ فائدہ نہیں۔ نمرود کی قوم کی عادت تھی کہ جب عید کا دن آتا تو ہر آدمی اچھا لباس پہنتا اور اچھے اچھے کھانے پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر عیدگاہ چلا جاتا۔ جب عید کا دن آیا تو سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عیدگاہ ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا، میں کچھ بیمار ہوں، اسی لیے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تم چلے جاؤ۔ جب سب لوگ عیدگاہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم ان مورتیوں کے پاس پہنچ گئے اور ان سے مذاق میں کہا، اے بتوں اور مورتیوں، ایسا اچھا کھانا جو تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اسے تم لوگوں نے ابھی تک کیوں نہیں کھایا؟ دوستو، وہ پتھر کے بت بھلا کیا بولتے اور کیا جواب دیتے؟ جب بتوں نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں ایک کلہاڑی اٹھائی اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا، کسی کے ہاتھ کاٹے اور کسی کا کان، مگر اس جگہ پر جو سب سے بڑا بت تھا اس کو کچھ بھی نہ کیا، اور ساری چھوٹی مورتیاں جو چھوٹی چھوٹی تھی ان کو توڑنے کے بعد کلہاڑی اس بڑے بت کے گلے میں ڈال دی اور بت خانے کا دروازہ بند کر کے جلدی سے اپنے گھر آ گئے۔ لوگ جب عیدگاہ سے لوٹ کر بت خانے میں داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کسی مورتی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر، کسی کا کان نہیں ہے تو کسی کی کھوپڑی ہی غائب ہے، اور سب بڑی ذلت سے زمین پر پڑے ہیں۔ یہ دیکھ لوگوں کے منہ سے نکلا کہ کس ظالم نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کے سامنے بتوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے، اسی لیے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے۔ سب لوگ بہت غصہ تھے اور پھر سب حضرت ابراہیم کے گھر پہنچے اور اس توڑ پھوڑ کے بارے میں سوال کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے واسطے کہا،
اے لوگو، یہ میں نے نہیں بلکہ بت خانے کے سب سے بڑے بت نے ہی ساری مورتیوں کو توڑا ہے، تبھی تو اس کے گلے میں کلہاڑی لٹک رہی ہے۔ لوگوں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بت تو پتھر کے ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، میں تمہیں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان بتوں میں کوئی جان نہیں ہے، یہ سب پتھر ہے۔ ہمارا اصلی خدا اللہ ہے، اسی کی عبادت کیا کرو، ان بتوں کی عبادت سے باز آ جاؤ۔ جب قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو غصے میں نمرود کے پاس پہنچے اور فریاد کی کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، اسی لیے آپ انہیں سخت سے سخت سزا دیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور بہت غضب اور غصے سے اپنے پاس بلوایا۔ بھرے دربار میں جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتوں کو توڑنے کے بارے میں سوال کیا تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے وہی جواب دیا کہ یہ تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، ایسا انسان تو سب سے بڑا جاہل ہے جو ان بے زبان پتھر کے بتوں کی پوجا کرے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی اچھی طرح لوگوں کو سمجھایا کہ اسی دربار میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ نمرود نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حکم دیا کہ ابراہیم کو جیل میں قید کر دیا جائے، ورنہ یہ لوگوں کو پریشان کریں گے۔ لیکن کافروں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، تبھی ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ نمرود کے حکم پر پہاڑ کے پاس 160 گز کا مکان بنایا گیا۔ ڈھیر ساری لکڑیوں کو جمع کر کے اس میں آگ لگائی گئی۔ آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اس کے اوپر سے پرندے بھی اڑنے کی ہمت نہ کر سکتے تھے، اور نہ کوئی آدمی اس آگ کے نزدیک جا سکتا تھا۔ وہ آگ اتنی تیز جلائی گئی تھی کہ کوئی اس کے پاس بھی جاتا تو جل جاتا، کیونکہ ساری لکڑیوں کو ایک ہی وقت میں آگ لگائی گئی تھی، اسی لیے آگ کی لپیٹ اور زیادہ تیز تھی۔ جب ساری لکڑیاں جل گئی اور پتھر کا کوئلہ لال پڑ گیا اور اس آگ میں ڈالا ہوا لوہا پگھل کر پانی بن گیا تو نمرود سوچنے لگا کہ حضرت ابراہیم کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے، کیونکہ اس آگ کے پاس جو بھی جاتا وہ جھلس جاتا تھا۔ آخرکار شیطان نمرود کے پاس آیا اور اس نے سمجھایا کہ ایک جھولا بناؤ اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر آگ میں پھینک دو، اس طرح یہ آگ کے ٹھیک بیچ میں جا کر گریں گے۔ نمرود کو یہ طریقہ بہت پسند آیا اور اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ایک 3 کھمبوں کا جھولا بناؤ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینک دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس جھولے میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینک دیا گیا۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھولا ہوا میں ہی تھا کہ فرشتے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، ابراہیم کے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے آج انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، تم لوگ میرے ابراہیم کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے اپنی مدد پیش کرو، اگر وہ مان جائے تو ان کی مدد کر دینا، ورنہ مجھے اور میرے دوست ابراہیم کو چھوڑ دو، یہ میرا اور میرے خلیل ابراہیم کا معاملہ ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر مدد پیش کی، مگر آپ علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا، اے فرشتوں، واپس چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے خلیل ابراہیم، اگر آپ حکم دے تو اس آگ کو میں ایک پھونک مار کر بجھا دوں اور آپ کو اس سے بچا لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے یا تم اپنی مرضی سے آئے ہو؟ فرمایا، اے اللہ کے خلیل،
ہم سب فرشتوں نے اللہ سے سفارش کی تھی کہ ہم سب آپ کی مدد کرنے زمین پر اترے، تو اللہ نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ جاؤ، اگر ابراہیم مدد قبول کر لے تو ان کی مدد کرنا، ورنہ مجھے اور میرے ابراہیم کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، تم سب واپس چلے جاؤ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا ابراہیم آج کس حال میں ہے۔ میرا مالک اور محبوب جانتا ہے کہ مجھے اس کے نام پر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لہٰذا میں آگ میں جانا ہی پسند کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر آپ خدا ہی سے سوال کرو اور اپنی مصیبت اس سے بیان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا سب کچھ جانتا ہے، میرے کہنے سے کیا حاصل؟ اس طرح جب اللہ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم توحید اور مجھ پر بھروسہ کرنے میں قائم ہیں، تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور میرے ابراہیم کے لیے ایک سلامتی کی چیز بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے 7 دنوں تک اس آگ میں رہے، اور اس بیچ ان کے لیے جنت سے حضرت جبرائیل کھانا لے کر آتے تھے۔ جب 7 دن گزر گئے تو قوم کے لوگوں نے چاہا کہ دیکھے کہ آگ بجھی ہے یا نہیں۔ نمرود بھی ایک اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ اس آگ کو دیکھا کرتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام زندہ نہ بچ جائے، اسی لیے کہ اگر وہ صحیح سلامت واپس آ گئے تو مجھ پر اور میرے ملک پر بڑی ہی آفت آ جائے گی۔ جب کبھی وہ اپنے دل کی بات اپنے ساتھیوں کے سامنے کہتا تو پھر ہر ایک کی تسلی کے لیے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیتا کہ انسان کیا ہے کہ جل کر راکھ نہ ہو جائے، اس آگ میں تو اگر لوہا بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی پگھل کر بہہ جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان راکھ کے پہاڑوں سے نکل کر باہر تشریف لائے تو لوگ حیران رہ گئے، اور پھر نئے سرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو نصیحت کرنے لگے۔ نمرود نے تھوڑے دن کی مہلت مانگی اور معاملے پر سوچنے کا وعدہ کیا۔ نمرود نے اپنے وزیر سے صلاح لی اور ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس ملعون وزیر جس کا نام حامان تھا، اس نے کہا، اتنے زمانے تک تو آپ نے خدائی کی، اب بندگی اختیار کریں گے اور دنیا بھر میں اپنے کو رسوا کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم نے مہلت گزر جانے کے بعد ایمان لانے کی مانگ کی تو نمرود نے نہایت چاپلوسی اور نرمی سے کہا، ایمان لانا تو میرے لیے بہت مشکل ہے، مگر ہاں، تیرے خدا کے لیے ایک بڑی قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بغیر ایمان کے کوئی قربانی خدا کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ نمرود نے 4000 گائے اور بہت سی بکریوں اور اونٹوں کو اللہ کی خاطر ایک بڑے میدان میں قربان کیا، لیکن حامان کی شیطانی کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ تو برے کام چھوڑ دے اور پشیمان ہو کر خدا کے آگے آ جا۔ خدا تعالیٰ نے تجھے 400 سال سے بادشاہت دے رکھی ہے، اور اسی طرح اس نے مجھے ایسے معجزے دیے جو دین حق پر گواہ ہے، اور تو ہے کہ اب تک اپنے کفر سے باز نہ آیا اور اپنی نادانی اور ہٹ دھرمی سے خدائی کا دعویٰ کیے چلا جا رہا ہے۔ جان لے، یہ خدا کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اور تجھے تو غارت کرنے کے لیے ایک ادنا لشکر کافی ہے۔ نمرود نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ زمین پر میرے سوا کوئی دوسرا بادشاہ ہے، اور اگر آسمانی بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ مجھ پر بھیجے اور پھر میری لڑائی اور طاقت کا تماشا دیکھے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آ پہنچی، تو تیار ہو جا اور اپنی فوج لے کر میدان جنگ کر۔ 3 روز کی مہلت میں نمرود نے اپنی پوری فوج بلا لی، ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ چوتھے روز نمرود کی فوج کے مقابلے میں تنہا حضرت ابراہیم سامنے آئے۔ انہیں اکیلا دیکھ کر لوگوں نے کہا، ابراہیم، وہ فوج آسمانی کہاں ہے؟ اب تجھ پر آفت آنے میں کچھ بھی دیر نہیں۔ ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ ایکائک مچھروں کی فوج ظاہر ہوئی۔ وہ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ ان کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی چھپ گئی۔
नमरूद घबरा गया, लश्कर पर भी हैरत तारी हो गई। नमरूद ने हुक्म दिया, नक्कार बजाकर मच्छरों को भगा दे। जब मच्छरों की आवाज कानों में आई, लोगों के होश गुम हो गए। तमाम फौज घबरा गई। एक गूंज थी, एक शोर था जो उभरा आ रहा था। छोटा था या बड़ा, हर एक हैबते इलाही से डर गया। एक एक आदमी पर लाखों मच्छरों ने हमला कर दिया। मच्छर क्या थे? एक काली बला थी जो सर से पांव तक चिमट रही थी। वो मच्छर लोगों को ऐसा नोच रहे थे कि लोगों के जिस्म पर खून और गोश्त तक नोच नोच कर खा डाला। हजारों आदमी और जानवर तबाह हुए। नमरूद अपने महल में भागकर औरतों में जा छिपा। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया। वो मच्छर तेजी से नाक की राह से नमरूद के दिमाग तक जा पहुंचा और अपनी सूंड को उसके भेजे में चुभा दिया। नमरूद का सोना और आराम करना सब हराम हो गया। वो दिन रात अपना सर पीटता रहता। जब तक लोग उसके सर पर चप्पल मारते रहते तो दर्द में कुछ कमी महसूस होती, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता। जो भी उसकी मजलिस में आता तो अब उसे सजदा करने के बजाय उसके सर पर कुछ ना कुछ मारना होता। इस तरह नमरूद को खुदा के गजब ने जकड़ लिया। 40 दिन के बाद वो इसी दर्द की वजह से हलाक हुआ। इसके बाद हजरत इब्राहिम ने खुदा के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। लोगों की नाफरमानी की वजह से उन्हें ये हिजरत करनी पड़ी। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाकया पसंद आया होगा। इस वाकये को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।